बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप सभी का इज़्ज़तदार बहनें, इज़्ज़तदार भाई, वेलकम है इस हमारे नमाज के मसाइल क्लास नंबर 45 में। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें जो आने वाला रमज़ान है उस तक बाकी रख, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसकी तमाम भलाइयाँ बरकतें हासिल करने की तौफीक दे, आमीन या रब्बल आलमीन। और इस रमज़ान को गुजारने से पहले पहले अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारी मग़फ़िरत कर दे, हमारे गुनाह माफ़ कर दे, हमें बख्श दे, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला जन्नतुल फ़िरदौस में हमें आला मुक़ाम दे, आमीन या रब्बल आलमीन। और इस रमज़ान में अल्लाह सुब्हानहू व तआला भरपूर हमें तौफीक दे कि हम अमल भी करें, हमारे रिश्तेदारों को, भाई बहनें, बच्चों को हिदायत का रास्ता बताए, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला उन सब को शिफा दे रमज़ान से पहले, ताकि वो भी रमज़ान के रोज़े रखें, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनके और हमारे तमाम अमाल कबूल करे, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें महफूज रखे हर वो शर से जो हमें नुकसान पहुंचाता है, चाहे वो इंसानों में से हो, चाहे वो जिनों में से। और फिर इसी रमज़ान आने से पहले हम भरपूर इल्म सीखने की कोशिश करें, फिर उसके ऊपर हम अमल भी करें, और इसके साथ साथ इस जो इल्म को सीखा उसे लोगों तक पहुंचाएं, जो हमारे भाई बहन रिश्तेदार जिनको मालूम ही नहीं नमाज रोजे के बारे में, या नमाज के या दीन के अहकामात के बारे में, तो हम उनको बताएं, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये तमाम हमारी मेहनतों को कबूल करे, आमीन या रब्बल आलमीन। और एक बहुत ज़रूरी इम्पोर्टेंट ऐलान भी है आपको कि जो हमारा नमाज का मसाइल जो चल रहा है, यानी 3-4 हफ्ते में इंशाल्लाह कोशिश करते हैं कि इस रमज़ान से पहले, रमज़ान में या उससे पहले ख़त्म होने से पहले इस सब्जेक्ट को मुकम्मल कर दें, या फिर रमज़ान के बाद ईद की छुट्टियों के बाद हम फिर इसको नया सिलेबस शुरू करें। ठीक है। इंशाल्लाह रमज़ान में जो स्पेशल क्लासेस भी रहेगी इंशाल्लाह, वो बहुत जल्द, और स्पेशल सिलेबस उसके बारे में बात करते हैं पहले। लेकिन उससे पहले जो नया सब्जेक्ट लेंगे उसके बारे में भी आपको जानना ज़रूरी है। जो नया सब्जेक्ट है वो अकीदा, कि अकीदे के बारे में जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारा अकीदा कैसे हो। यानी दुनिया की तमाम सभी जो ज़रूरियात है, सभी मामलात है, चाहे वो नमाज हो या रोज़ा हो, ज़कात हो या हज हो, या इससे और भी कोई बड़ा इल्म हो, लेकिन इन सब्जेक्ट में सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट जो है ना वो अकीदे का है। यानी उसके बिना समझे कि यानी दीन मुकम्मल ही नहीं। यानी अगर आप देखें कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दुनिया में तमाम अमाल रखे, और उसके बाद हम वो अमाल करते हैं, ज़मीन से लेके आसमान तक, मशरिक़ से लेके मगरिब तक तमाम अमाल हम करते हैं, लेकिन अगर हमारा अकीदा ठीक नहीं तो फिर उसके लिए कोई माफ़ी नहीं। इसीलिए ये जो अकीदा सब्जेक्ट है वो ज़रूरी है। और इंशाल्लाह हम जैसा भी हमारा नमाज का मसाइल, चाहे वो 3-4 हफ्ते कुछ भी हो, वो ख़त्म हो जाए, उसके बाद हम इंशाल्लाह क्विज़ के इसके बारे में अकीदे का सब्जेक्ट लेंगे। और इसके साथ जो क्विज़ का जो हमारा मामला चल रहा है, हमारे ग्रुप के एडमिन आपको हमें इत्तला देते हैं कि क्विज़ पहले से बहुत कम हो गए। यानी पहले क्विज़ेस माशाल्लाह कंटिन्यू आ रहे थे, हमारे भाई बहन बच्चे सब दे रहे थे, लेकिन क्विज़ कुछ हफ्तों से बहुत वीक हो रहा है। देखिए क्विज़ हमने आपको पहले ही बताया था, क्विज़ इसीलिए हम देते हैं ताकि हमारा एक रिवीजन हो जाए, कि हमने जो पढ़ा वो याद हो जाए, जो हमने पढ़ा उसको दोबारा हम सुन ले। ये क्विज़ है, कोई आपसे आपके ऊपर अलग एक्स्ट्रा बर्डन नहीं है। बस ये है कि हम जो क्विज़ देने के वक़्त में हमें याद हो कि हमने क्या पढ़ा, क्या हमने सीखा, क्या हमने जाना, क्या हमारे दिमाग में बैठा। इसके बाद आते हैं कि रमज़ान में जो एक स्पेशल सब्जेक्ट हम लेंगे इंशाल्लाह, ये आपके ऊपर चॉइस है। यानी आप चॉइस करें कि आप हमें बताएं कि आप क्या पढ़ना चाहते हो रमज़ान के स्पेशल क्लासेस में। पिछली बार भी हमने रमज़ान के क्लासेस लिए थे, अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान के मसाइल इसमें काफ़ी कुछ हमारे आपके साथ-साथ मेरा भी एक रिवीजन हो गया, और आपके भी मामलात में इल्म में इज़ाफ़ा हुआ। तो यहाँ पर हमने तहारत का जो मसाइल थे वो मुकम्मल कर लिए, नमाज के जो मसाइल थे उसको मुकम्मल कर लिए अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह करीब। अब यहाँ पर एक मेरे पास एक किताब है अखलाक व आदाब के बारे में, जो हम पहले पढ़ चुके हैं, मैं लेवल 2 में या लेवल इस तरह। तो यहाँ पर एक मेरे पास किताब है अखलाक व आदाब, या फिर जनाजे के मसाइल, या फिर और कोई किताब शुरू करें। यानी हम इंशाल्लाह इस सब्जेक्ट को हर हफ्ते पढ़ेंगे। यानी टाइम देख ले, इंडिया के हिसाब से 4:30 और
بحرین کی ٹائمنگ کے حساب سے 2 بجے اس طرح سے رکھ لیں۔ فرائیڈے کو تو ہماری کلاس چینج ہو رہی ہے، لیکن اس کو تھوڑا بھی اس کی جو ٹائمنگ ہے وہ چینج کریں گے، اور رمضان آنے سے پہلے سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہمارا ایپیسوڈ چلتا ہے اس کو بھی ٹائمنگ جو چینجز کریں گے کچھ بھی ہو، کیونکہ رمضان آنے والا ہے، تو رمضان آنے سے پہلے ہم ہر چیز کی تیاری کر لیں، ترتیب کر لیں۔ باقی آپ سبھی کی رائے ایڈوائس کی ضرورت ہے کہ آپ جیسا بھی ہمیں بتائیں، کیونکہ رمضان میں 4 ہی ہفتے ہیں، 4 ہی ہمیں ہفتے ملیں گے، 4 ہی 4 ہی جمعے ملیں گے، جس میں ہم یہ جو بھی ہم کتاب شروع کریں گے اس میں ہم پڑھ لیں گے انشاءاللہ۔ اللہ کرے کہ اللہ ہمارے علم میں اضافہ کرے اور ہمارا اخلاق ٹھیک کرے، اور یہ نماز کے جو مسائل ہے وہ ختم کرنے کے بعد اس کے بعد ہم عقیدے کی کلاس شروع کریں گے انشاءاللہ۔ تو آپ سب کی ایڈوائس ضروری ہے، تو آپ ہمیں ایڈوائس کریں، گروپ کے ایڈمن کو بتائیں کہ آپ کون سی کتاب پڑھنا چاہتے ہیں، وہ آپ ہم سے کتاب شیئر کریں، کیونکہ سب سے پہلے مجھے اس کا مطالعہ پڑھنا پڑے گا، اس کے بعد ہو سکتا ہے اس پہ ٹائم لگ جائے، تو آپ مجھے دے دیں اگر وہ کوئی کتاب ہے، یا تو پھر کوئی اخلاق و آداب، یا پھر جنازے کے مسائل، یا پھر اور کوئی کتابیں ہیں تو انشاءاللہ وہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو یہاں سے ہم جو نماز کا ہمارے مسائل ہے اس کو شروع کرتے ہیں۔ کلاس نمبر 44 میں ہم نے آپ کو بتایا تھا، اس کا ریویژن بھی ہلکا کر لیتے ہیں کہ نماز کے دوران منہ ڈھانپنا منع ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، لیکن ہم نے یہاں عورت کے بارے میں کہا تھا کہ عورت اپنا چہرہ ہتھیلیاں کھلی رکھے گی، باقی تمام جسم کے اعضاء چاہے وہ اوڑھنی سے ڈھپے ہو یا پھر حجاب سے یا پھر نماز کے ڈریس کے ذریعے یا کسی بھی طرح ہمارے تمام جسم کے اعضاء چھپے ہو، صرف ہاتھ کی ہتھیلیاں اور چہرہ کھلا ہو۔ پھر ہم نے یہ بھی بتایا تھا کہ اگر فیس ماسک یا پھر سردی کی وجہ سے مفلر، سکارف یا پھر کوئی کیپ ایسی پہن سکتے ہیں جس سے چہرہ ڈھپتا ہے، تو اس کو ہم استعمال کر سکتے ہیں، یہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر ضرورت نہیں ہے پھر بھی ہم اپنا چہرہ ڈھانپتے ہیں تو پھر یہ غلط ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ ڈھانپنے سے نماز کے دوران منع کیا ہے، اور ہم نے یہ بھی بتایا تھا پچھلے بار کہ عورتوں کے لیے کہ جب عورتوں کے سامنے نامحرم لوگ ہیں، عمرے کے لیے گئے، ہمیں حج کے لیے گئے، طواف کے بعد 2 رکعتیں پڑھ رہے، سامنے سے مرد گزر رہے، تو اپنا چہرہ ڈھانپ لے اور نماز پڑھے۔ یہاں پر اللہ نے ہمیں حکم دیا کہ نماز کے دوران اپنا چہرہ ڈھانپے، کہ اگر سامنے غیر مرد محرم ہو۔ اچھا، لاسٹ کلاس میں ہم نے صدل کے بارے میں بتایا تھا کہ صدل کے بارے میں امید ہے کہ آپ سب جانتے ہوں گے صدل، کہ صدل کیا ہے، کہ جب چادر کاندھوں پر ڈالتے ہیں، ڈالنے کے بعد اس چادر کے دونوں کونے زمین کی طرف نیچے کی طرف آتے ہیں، یعنی نیچے کی طرف جھکتے ہیں۔ پکچر کی طرف پیچھے سے بھی شو کیا تھا آپ کو کہ دونوں چادر کے کونے شولڈر سے ہوتے ہوئے نیچے کی طرف آتے ہیں، تو اس طرح ایسا کرنے سے منع کیا ہے۔ اگر چادر اگر ہم لپیٹ لیں کمر میں تو کوئی حرج نہیں ہے، یا پھر اگر چادر، رومال یا جس طرح سے غطرہ ہے وہ چھوٹا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر چادر ڈالتے سردی کی وجہ سے اور پھر بھی اگر ہم ایسا کر رہے ہیں تو یہ پھر غلط ہے، اور ایسا کرنا منع ہے۔ اچھا، ایک نیا پوائنٹ لیتے ہیں کہ بس، اور امید ہے کہ آپ سب کو آج کی کلاس سمجھ میں آئے گی۔ اگر کسی بھائی بہن کو سوال سمجھ میں آیا نہیں تو پھر وہ ہمیں بتا دے تاکہ ہم اس کے بارے میں کچھ آپ کو مزید معلومات دیں۔ اچھا، ہم نے پچھلی بار پڑھا تھا کہ ایک مسئلہ نمبر، اور نماز میں ادھر ادھر دیکھنا منع ہے۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا کہ نماز میں توجہ ہٹانا یا جسم پھیرنے کی 3 صورتیں ہیں، ٹھیک ہے، اور کس طرح سے، کہ اگر آپ کو میں ایک چیز مثال دوں، پہلے مثال سے پہلے ہم آگے بڑھتے ہیں، کہ جس طرح آپ کے اسکرین پر حدیث چل رہی ہے کہ نماز میں ادھر ادھر دیکھنا منع ہے، یہ ہم نے پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، پہلے بھی ہمیں اس کے بارے میں پتہ ہے، لیکن یہاں پر دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ نماز میں جب بندہ ادھر ادھر دیکھتا ہے تو ہم اس کی آنکھیں اچک لیں گے، یعنی اس کی جو بینائی ہے وہ چھین لیں گے۔ لیکن یہاں پر دیکھیں کہ جب بندہ نماز پڑھتا ہے، نماز پڑھتے ہوئے اپنی نگاہیں آسمان کی طرف، لیفٹ رائٹ، اوپر نیچے، لوگوں کی جیب پر، لوگوں کی پاکٹ پر، یا پھر کوئی اور چیز پہ نظر اس کی ہے، تو وہ یعنی جب وہ دھیان، فوکس، اپنا پورا کنٹریبیوشن، جو اپنا دماغ، سنتولن پورا نماز کے اندر لگایا ہوا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہوتا کیا ہے کہ جب بندہ نماز پڑھتا ہے، نماز پڑھتا ہے اور اس کا پورا توجہ، اس کا پورا فوکس اللہ کی طرف ہے، اللہ کی حمد، تسبیح، تعریف، قرآن کی تلاوت میں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی اپنی توجہ اس انسان کی طرف کر لیتا ہے۔ لیکن جب بندہ کسی بنا ضرورت کے لیے آگے پیچھے دیکھتا ہے، دائیں بائیں دیکھتا ہے، منہ موڑتا ہے، بار بار اوپر نیچے گردن کرتا ہے، اس طرح سے
پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی اپنا جو توجہ ہے وہ ہٹا لیتا ہے. یعنی اللہ کی توجہ کا مطلب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمتوں سے مایوس ہو جانا. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی رحمتیں برسا رہا ہے، برکتیں برسا رہا ہے، اور جب بندہ اس طرح سے حرکات کرتا ہے، اوپر نیچے لیفٹ رائٹ دیکھتا ہے، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی توجہ اپنی برکت اس کے اوپر سے ہٹا لیتا ہے. تو اب یہاں پر دیکھیں کہ اگر اسی حالات میں نماز پڑھنی ہے تو پھر ہماری نماز ہی نہیں. اگر پوری کی پوری نماز میں بار بار ہم اوپر نیچے دیکھنے میں چلا جائے ہمارا، تو پھر کوئی فائدہ ہی نہیں پھر ہمارا نماز پڑھنے کا. نماز میں توجہ ہٹانے یا جسم پھیرنے کی 3 صورتیں ہیں. ٹھیک ہے، نماز میں توجہ ہٹانے یا پھیرنے کی 3 صورتیں ہیں. میں ایک ایک کر کے آپ کے سامنے اسکرین پر بھی میں رکھ دوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ جب ہم قبلہ رخ ہو، جب قبلے کی طرف ہمارا رخ ہو اور بنا عذر کے ہم قبلے سے ہٹ جائیں. مثال کے طور پہ ہم نے پچھلے بار بتایا تھا کہ دروازے پہ ڈور پر کوئی ہے، آپ نے 2 قدم آگے بڑھے اور دروازہ کھول دیا، واپس 2 قدم آگے، تو آپ کا سینے کا رخ یعنی آپ کا جسم کا رخ قبلے کی طرف ہی تھا، تو اس سے نماز کوئی باطل، نماز ٹوٹے گی نہیں. اسی طرح آپ کا رخ قبلے کی طرف تھا، آپ لیفٹ کے 2 قدم ہٹ گئے، رائٹ کے 2 قدم ہٹ گئے یا 2 قدم پیچھے ہٹ گئے، جس کی وجہ سے آپ کی نماز باطل نہیں ہوگی. لیکن نماز کے دوران اگر ہمارا جسم کا جو قبلے کا رخ ہے وہ پیچھے ہٹ جائے، یعنی یو ٹرن کر لے، یا پھر لیفٹ میں ہٹ جائے یا پھر رائٹ میں ہٹ جائے، تو پھر ہماری نماز ٹوٹ جائے گی، ہمیں دوبارہ نماز پڑھنے پڑے گی. قبلے کا رخ ہونا شرط ہے. ٹھیک ہے، یہ شرط کا مطلب یہ ضروری ہے، اس کے بنا پھر نماز نہیں. ٹھیک ہے. دوسرا، جسم گھمائے بغیر سر پھرانا یا آنکھ اٹھانا، ادھر ادھر دیکھنا بلا ضرورت، یہ مکروہ ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اس کے بارے میں، اور حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نماز کے دوران نگاہیں لیفٹ اور رائٹ دیکھ رہے تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 صحابی کو کہیں پر بھیجا تھا، وہ واپس آ رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا انتظار بھی کر رہے تھے اور ان کے اوپر نگاہ بھی رکھ رہے تھے کہ وہ آ رہے تھے. ٹھیک ہے، ہم نے پچھلی بار بھی بتایا تھا کہ معمولی حرکات نماز میں، یعنی گھڑی دیکھنا یا ٹائم دیکھنا یا پھر کوئی اور چیز جس کی وجہ سے ہماری نماز میں خلل پیدا نہیں ہوتی ہے، یعنی بار بار حرکت نہیں کرنا، بار بار اوپر نیچے نہیں دیکھنا، یعنی 1 بار 2 بار یا 3 بار، جس طرح سے بھی ہم نے آپ کو بتایا تھا، معمولی حرکت، ٹائم دیکھ لے، بچے کو دیکھ لے، تو اس سے ہماری نماز نہیں ٹوٹتی، ہماری نماز باطل نہیں ہوتی. اگر پورا کا پورا سر ہی گھوم جائے، جسم ہی گھوم جائے، تو نماز ہماری باطل ہو جائے گی. اور تیسری صورت ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ دل کے وسوسے سے ہماری نماز نہیں ٹوٹتی. اگر دل میں ہمارا وسوسہ آ جاتا ہے تو نماز پڑھتے پڑھتے ہم کہیں امریکہ، سعودیہ یا پھر دبئی گھومنے چلے جاتے ہیں، اور بڑی چکر کے بعد سلام پھیرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں یاد آتا ہے کہ میں تو نماز پڑھا تھا، تو ایسے بندے کا یا تو اجر کم ملے گا یا تو بالکل اس کا اجر ضائع ہو جائے گا. نماز تو ہو جائے گی لیکن اس کا جو اجر ہے اس کا اجر یا تو کم ہو جائے گا یا تو نہیں ملے گا. اسی لیے نماز میں فوکس رکھیں. اگر فوکس نہیں تو پھر ہمارا فوکس جب جائے گا تو اجر بھی ضائع ہو جائے گا. اگلا مسئلہ لیتے ہیں. نماز میں جب جماعی آتی ہے تو اسے حتی امکان روکنا ہے، روکنے کی کوشش کرنا ہے. یعنی اب جماعی آتی ہے اور جب منہ زور سے ہم کھولتے ہیں تو شیطان ہم پر ہنستا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تمہیں نماز یا نماز کے دوران یا نماز کے بعد یا نماز سے پہلے یا کبھی بھی دن میں تمہیں جب اگر جماعی آئے تو اسے اپنے ہاتھ سے روکو، ورنہ ہوتا کیا ہے کہ شیطان کا یہ دروازہ ہے، ہم جب منہ کھولتے ہیں تو شیطان اندر جاتا ہے، اندر سے باہر آتا ہے، تو ہم نے دروازہ کھول کے رکھا شیطان کے لیے. اسی لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم شیطان کا جو دروازہ ہے وہ بند رکھے، یا تو اپنا دایاں ہاتھ منہ پہ یا پھر لیفٹ ہینڈ کسی طرح سے بھی روکے، داڑھ سے روکے، کیونکہ شیطان ہنستا ہے کہ کہتا ہے کہ بنی آدم تو کمزور ہے. اسی لیے کہ ہم یہ چیزوں کو اپنے کوشش کریں کہ جتنا کوشش کریں کہ ہم جماعی کو روکے. اگر پھر بھی برداشت نہیں کر سکتے تو پھر اپنے منہ پہ ہاتھ رکھے تاکہ شیطان کو اندر جانے نہ دے، نہ باہر نکلنے نہ دے. ٹھیک ہے. اب آپ کو کیسا پتہ چلے گا اندر گیا یا نہیں آیا گیا؟ تو یہ تو خود آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کی حرکتوں سے پتہ چل جائے گا کہ آپ کے اندر ہے یا نہیں ہے. آپ کی حرکتوں سے پتہ چل جائے گا کہ آپ شیطان کے دوست ہیں، یعنی اسے تو آپ کھلی چھوٹ دے رکھے ہیں کہ جب مرضی ہے میرے اندر آ، جب مرضی ہے تو باہر جا، بس ختم. آگے بڑھتے ہیں. مسئلہ نمبر دوران نماز قبلے کی طرف تھوکنا منع ہے. ہم نے پچھلی بار بھی بتایا تھا لیکن پھر بھی اس بار بتاتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبلے کی طرف تھوکنا منع ہے، اور حتیٰ کہ جو اپنا رائٹ سائڈ ہے وہاں پر بھی تھوکنا منع ہے. اگر نماز کے دوران تھوکنا ہے، اگر بلغم آ جائے تو، اگر پہلے کے زمانے میں جو مٹی ہوتی تھی وہ مٹی ہوتی تھی، پہلے ٹائلز کارپیٹ نہیں تھی،
تو لیفٹ پاؤں کے نیچے تھوکتے، اس کے اوپر مٹی ڈال دیتے. لیکن یہ ہے کہ آج کل ٹشو موجود ہے، کرچیف، کپڑے موجود ہیں. تو اگر بلغم آ جائے یا پھر کوئی ایسا محسوس ہو کہ ہمیں کھانسی کے بعد کچھ صفرا ایسا آ جائے، تو ہم وہ کپڑے میں، ٹشو میں استعمال کر سکتے ہیں. لیکن آج تو تھوک نہیں سکتے. اگر آپ تھوکیں گے مسجد میں تو پھر آپ کو چھوڑیں گے نہیں، دوبارہ آپ وہ مسجد میں نہیں جائیں گے. ٹھیک ہے، یہ مرد اور دونوں کے لیے کہ اگر بلغم آ جائے نماز کے دوران تو یہ نماز ٹوٹے گی نہیں، اور نہ نماز آپ کی باطل ہوگی. آپ نماز کے دوران وہ صفرے کو، بلغم کو ٹشو، کپڑے کسی میں لگا لیں، نکال دیں، انشاءاللہ آپ کی نماز ہو جائے گی. اب اگلا مسئلہ لیتے ہیں کہ نفلی نماز کے مسائل. انشاءاللہ نفلی جو نماز کے مسائل ہیں وہ جو ہمارا باب ہے وہ اگلے ہفتے لیں گے. لیکن آج ہم آگے بڑھیں گے. آگے بڑھنے کے ساتھ ساتھ جو نیو باب ہے ہمارا، سجدہ سہو کے مسائل. سجدہ سہو کے مسائل آج لیں گے. کہ سجدہ سہو تو آپ سب کو پتا ہوگا کہ نماز میں جب غلطی ہو جاتی ہے اس وجہ سے سجدہ سہو کرتے ہیں. یہ دو وہ سجدے ہیں جو نماز میں بھول کی وجہ سے کیے جاتے ہیں. یعنی ایسا ضروری نہیں ہے کہ نماز میں جان بوجھ کے چھوڑ دینا. یعنی انسان ہے، بنی آدم ہے. جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے غلطی ہو جاتی تھی کہ ظہر کی نماز میں، عصر کی نماز میں وہ بھول چوک ہو جاتے تو وہ دو سجدے سہو کرتے ہیں. یعنی سجدے سہو کرتے ہیں. اگر کوئی واجب چھوٹ جاتا ہے تو اس کے لیے سجدہ سہو ضرور نہیں ہے. اگر کوئی سنت بھی چھوٹ جاتی ہے تو اس کے لیے سجدہ سہو ضروری نہیں ہے. لیکن اگر نماز میں کوئی فرض ارکان اگر چھوٹ جائے تو پھر اس کے لیے سجدہ سہو مکمل نہیں ہے. اسے پھر وہ دو انشاءاللہ آگے بتاتا ہوں میں کہ آپ کو کہ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ سجدہ سہو کے ساتھ سجدہ سہو بھی کرے گا اور وہ رکعت بھی دوڑائے گا، انشاءاللہ دہرائے گا. انشاءاللہ میں آپ کو بتاتا ہوں. نماز میں بھول جانے والی 3 حالات ہیں. ٹھیک ہے، میں آپ کو تھوڑا شارٹ میں بتا دوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ نماز میں بھول جانے والی 3 حالتیں. سب سے پہلی کہ زیادتی، دوسرا کمی، تیسرا شک. ٹھیک ہے، نماز کے دوران اگر آپ کو لگا کہ نماز میں زیادتی ہو جائے، یا پھر نماز میں کمی ہو جائے، یا پھر نماز کے اندر آپ کو شک ہو جائے، تو سب سے پہلے زیادتی کے بارے میں پڑھتے ہیں. زیادتی کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو میں بتاتا ہوں کہ اگر نماز میں زیادہ حرکات ہو گئے. مثال کے طور پر ظہر کی نماز ہم پڑھ رہے تھے، تو پڑھتے پڑھتے اگر ہم چوتھی رکعت کے بدل 5ویں رکعت میں چلے گئے، یعنی چوتھی رکعت میں ہم تشہد میں بیٹھے یا پھر نہیں بیٹھے، اس کے لیے اٹھ گئے، 5ویں رکعت میں چلے گئے. بعد میں یاد آیا کہ اللہ یہ تو میری 5ویں رکعت تھی، میں نے 4 رکعت تو پہلے کر لیے تھے لیکن یہ 5ویں رکعت کے لیے اٹھ گیا، تو فوراً آپ بیٹھ جائیں. اگر آپ نے بیٹھا نہیں تو پوری رکعت مکمل کر لی. اور پھر اس کے بعد میں آپ کو پتا چلا کہ میں نے تو 5 رکعت پڑھ لی، تو آپ کو کرنا کیا ہے کہ یہاں پر سجدہ سہو کرنا. میں ایک بار پھر سے ریپیٹ کر دوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ نماز میں زیادتی، اگر نماز میں زیادتی کرتے ہوئے ظہر کی نماز میں 4 کے بدلے ہم نے 5 رکعت پڑھ لی، یعنی بھول چوک کر غلطی سے ہم نے پڑھ لی، بعد میں یاد آیا اللہ میں نے 4 کے بدلے 5 نمازیں پڑھ لی، تو فوراً ہمیں کیا کرنا ہے؟ یا تو چوتھی رکعت میں چوتھی رکعت کے لیے اٹھ گئے تھے، یا تو پھر بیٹھ جائے 5ویں رکعت کے لیے. اگر نہیں تو پھر جب مکمل کر لیں گے، جیسا ہی یاد آ جائے گا تو ہم سجدے سہو کریں گے. ٹھیک ہے، سجدہ سہو کریں گے. اگر زیادتی کرتے ہیں، یعنی اگر ہم نے زیادہ کر دی، رکعتوں کو 4 کے بدلے 5 کر دی، ظہر کی 4 رکعت تھی لیکن ہم نے 5 کر دیا، جیسے ہی یاد آ جائے، یعنی تشہد میں ہم بیٹھے ہیں، یعنی جیسے ہی یاد آ جائے تو اس تشہد میں جب بیٹھے ہیں تو پھر ہم سلام کے بعد 2 سجدے سہو کریں گے. ٹھیک ہے، یہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا. یعنی جب نماز میں زیادتی ہو گئی، 4 کے بدلے 5 رکعتیں پڑھ لی، اس کے بعد جب سلام پھیرنے کے بعد 2 سجدے سہو کریں گے. ٹھیک ہے، اس سے اس کی نماز ہو جائے گی. ٹھیک ہے، تو جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بھی حدیث بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز 4 کے بدلے 5 پڑھا دی. پھر جب صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نماز پڑھانا کیا آج ظہر کی نماز آج سے 5 رکعتیں ہو گئی یا 4 آپ بھول گئے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں میں بھولا نہیں. صحابہ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے 5 رکعتیں پڑھائی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے سب سے چیک کیا، پھر آپ نے 2 سجدے سہو کیا. کہا کہ میں انسان ہوں، بشر ہوں، مجھ سے غلطی ہو جاتی ہے، اگر میں بھول جاؤں تو تم مجھے پیچھے سے یاد دلا دو. تو یہ پہلی حالت تھی کہ زیادتی. دوسرا، نماز میں کمی. یعنی نماز میں کمی، یعنی پہلے ہم نے پڑھا تھا کہ نماز میں زیادتی زیادہ ہو جانا. پھر نماز میں دوسرا یہ ہے کہ نماز میں کم ہو جانا. نماز میں کم ہو جانا یعنی کوئی کا تعداد کم کر دینا. مثال کے طور پر یہاں پر بھی میں ظہر کی نماز کے بارے میں بتاتا ہوں کہ یہاں پر بھی ظہر کی نماز ہم پڑھ رہے تھے،
اور بیچ میں کوئی واجب چھوٹ گیا، مثال کے طور پر تشہد، یعنی ظہر یہاں پہ کمی کیا ہو گئی کہ ظہر کی نماز پڑھ رہے تھے، 2 رکعتوں کے بعد تیسری رکعت کے لیے ٹھہر گئے، ہم نے تشہد ہی چھوڑ دیا، پہلا تشہد تھا وہ چھوڑ دیا، یا بھول گئے، یا پھر ہم آگے بڑھ گئے، حتیٰ کہ پھر ہم نے سلام پھیر لیا، اچانک سے یاد آیا کہ میں نے تشہد میں پہلا تشہد تو کیا ہی نہیں، ٹھیک ہے، پہلا تشہد تو کیا نہیں، اب یہاں پر ہم کیا کریں گے، یہ پہلا تشہد واجب تھا تو اسے ہم پورا نہیں کریں گے، ہم اس کے بدلے 2 سجدے سہو کر لیں گے، 2 سجدے سہو اس کے لیے کافی ہو جائیں گے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز پڑھ رہی تھی تو 2 رکعتیں پڑھ لی، 2 رکعتوں پڑھنے کے بعد تشہد میں بیٹھے، پھر سلام پھیر دیا، پھر صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، شاید مجھے غالباً یہ ہے کہ دوسرے تشہد میں بیٹھ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، 2 تشہد کی 2 رکعتیں پڑھ لی، پڑھنے کے بعد تیسری رکعت میں ٹھہر گئے، تیسری رکعت میں ٹھہر گئے، پھر چوتھی رکعت، صحابہ انتظار کر رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیرے، پھر ہم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہے، لیکن اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 سجدہ سہو کیے، پھر اس کے بعد سلام پھیرا، ٹھیک ہے۔ جب اگر نماز میں کمی ہو جائے تو کیا کرنا ہے کہ مثال کے طور پر پہلا تشہد تو واجب تھا، ہم بھول گئے، تو سلام پھیرنے سے پہلے 2 سجدے سہو کرنا ہے، اور اس کے لیے کافی ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اگر اس میں کوئی فرض چھوٹ جائے تو انشاءاللہ وہ آگے بڑھیں گے، کہ اگر فرض چھوٹ جائے تو پوری کی پوری رکعت مکمل کرنی ہے، وہ انشاءاللہ آگے بڑھیں گے، کہ پہلے آپ کو میں نے بتایا تھا کہ نماز میں زیادتی، دوسری نماز میں کمی، اور اب یہاں تیسری جو حالت ہے وہ شک۔ اگر نماز کی رکعتوں میں شک ہو جائے، نماز کی رکعتوں میں شک ہو جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زبردست فارمولا ہمیں بتایا اور بہت زبردست ترکیب ہے، امید ہے آپ کو سمجھ میں آ جائے گی انشاءاللہ، کہ کسی شخص، اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے، دوران نماز اسے یاد نہیں کہ کتنی رکعتیں تھیں، یا وہ بھول گیا کہ وہ تیسری رکعت میں تھا یا چوتھی رکعت میں تھا، اب یہاں پر دیکھیں شک ہو جاتا ہے، ابھی اکثر مجھے بھی کبھی شک ہوتا ہے، یعنی میں تیسری رکعت میں تھا یا چوتھی رکعت میں تھا، اب اسے کیا چاہیے، اب اسے کیا کرنا ہے، اب اسے یہاں پر تیسری رکعت یا جو تیسری رکعت یا چوتھی رکعت میں شک تھا، وہ زیادہ رکعتوں کو چھوڑے، کم کو پکڑے، مثال کے طور پر ابھی آپ لوگوں نے عصر کی نماز پڑھی، ٹھیک ہے، ابھی آپ لوگوں نے عصر کی نماز پڑھی، یہاں پر تو ابھی اذان ہوئی ہے، عصر کی نماز پڑھی، آپ ابھی ڈاؤٹ میں تھے کہ میں تیسری میں تھا یا چوتھی میں تھا، یا تیسری میں تھی یا چوتھی میں تھی، اب شک پڑ گیا، تو اب ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فارمولا دیا کہ زیادہ کو چھوڑو، کم کو پکڑو، یعنی تیسری رکعت، آپ چوتھی رکعت کو چھوڑے، تیسری کو پکڑے، اس کو چوتھی کو نظر انداز کریں، یقین کرے کہ میری یہ تیسری رکعت ہی تھی، چوتھی رکعت ہم بھول گئے تھے، لیکن ہم نے کیا کیا، چوتھی رکعت کو کینسل کیا، اس کو بھول گئے، تیسری رکعت سے پھر سے ہم نے نماز پڑھی، تیسری رکعت کو ہم نے تیسری رکعت مکمل کی، پھر چوتھی رکعت مکمل کر لی، یہ بہت زبردست فارمولا ہے، چاہے حج کے لیے جائے یا عمرے کے لیے جائے، ہم جب طواف کے لیے جاتے ہیں، طواف کرتے ہیں، صفا مروہ صحیح، یہ تو کم غلطی ہوتی ہے، لیکن یا طواف کرنے کے ٹائم پر بہت زیادہ شک میں پڑ جاتے ہیں کہ چھٹی چکر تھی یا ساتویں چکر تھی، اسی طرح عصر کی نماز میں تیسری میں تھا یا چوتھی میں تھا، تو ہم کو کم تر والی رکعت کو پکڑنی ہے، ٹھیک ہے، اگر 6 یا 7 میں شک ہو گیا تو 7 کو چھوڑے، بھول جائے 6 کو پکڑے، اسی طرح عصر کی نماز میں 3 میں 4 میں شک ہو گیا تو چوتھی رکعت کو چھوڑے، تیسری کو پکڑے، ٹھیک ہے، تیسری کو پکڑے، مکمل کر لے، اور پھر اس کے بعد سجدہ سہو کر رہے، ختم، یہ بالکل آسان ہے، یعنی جب ہم تشہد میں بیٹھیں گے، سلام کر لیں گے، یعنی جب سلام ہوگا، تشہد کے بعد درود ابراہیم کے بعد دعا، اس کے بعد سلام سے پہلے 2 سجدے سہو کر لیں گے، اسی طرح ہمارا یہ جو شک والی جو رکعت ہے وہ مکمل ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ ہم نے آپ کو بتایا تھا بہت آسان ہے، میں ایک بار دوبارہ دوہرا دیتا ہوں آپ کو، کہ جب ہم تشہد میں بیٹھتے ہیں، سلام سے پہلے اس کو 2 سجدے سہو کر لے تو ختم ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اگر اس نے واقعی 5 رکعتیں پڑھ لی، 4 کے بدلے 5 پڑھ لی تھی، تو جو اس نے 2 سجدے سہو کیے، ایک ایکسٹرا رکعت نفل نماز پڑھ لی یا ایکسٹرا پڑھ لی، تو اس کو نفل نماز میں شمار ہو جائے گا، اور اگر اس نے 4 ہی پڑھے تھے، شک ہو گیا کہ اس نے 4 ہی پڑھے تھا، تو اسے جو سجدہ سہو ہے یہ شیطان کو ذلت کے لیے باسط ہوگی، یعنی شیطان کے لیے ذلت کے لیے ہے، امید ہے کہ یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگر زیادتی ہو جائے تو سلام پھیرنے کے بعد 2 سجدے، اگر کمی ہو جائے سلام پھیرنے سے پہلے 2 سجدے، اگر شک ہو جائے تو سلام پھیرنے سے پہلے 2 سجدے، ٹھیک ہے۔ دوبارہ دہرا دوں، اگر نماز میں زیادتی ہو جائے سلام پھیرنے کے بعد 2 سجدے،
اگر نماز میں کوئی کمی ہو جائے، یعنی پہلا تشہد چھوٹ جائے پھر کوئی، تو اس میں ہم کیا کریں گے؟ سلام پھیرنے سے پہلے 2 سجدے۔ اگر شک بھی ہو جائے تیسری یا چوتھی رکعت میں، تو پھر ہم کیا کریں گے؟ چوتھی کو چھوڑیں گے، تیسری کو پکڑیں گے جی، اور ایک چوتھی رکعت مکمل کریں گے، پھر اس کے بعد سلام پھیرنے سے پہلے 2 سجدے۔ ٹھیک ہے، تو یہ تھا سجدہ سہو کا آپ کے سامنے، کہ آخری رکعت کو ہم چھوڑ دیں گے، یعنی تیسرے چوتھی میں شک ہو گیا تھا، چوتھی کو چھوڑیں گے، تیسری کو پڑھیں گے، اس کے بعد چوتھی ایک اور کریں گے، اس کے بعد سجدہ سہو سلام پھیرنے سے پہلے کر لیں گے، تو یہ ہمارا سجدہ سہو مکمل ہوتا ہے۔ اور یہاں پر کچھ لوگ ہیں جو سجدہ سہو بالکل غلط کرتے ہیں، یعنی میں ایک آپ کو سجدہ سہو کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سجدہ سہو کیا کرتے ہیں۔ کچھ لوگ ہمارے عادت اور شد پڑھتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، اگر ان کی کوئی نماز میں غلطی ہو جاتی ہے، چاہے کوئی بھی رکعت ہو نماز، چاہے نفل ہو یا فرض ہو، وہ کیا کرتے ہیں کہ پہلے سب سے پہلے وہ آخری میں تشہد میں بیٹھتے ہیں، اس کے بعد آدھا تشہد پڑھتے ہیں، اس کے بعد پھر 2 سجدے سہو کرتے ہیں، پھر اس کے بعد پھر دوبارہ تشہد پڑھتے ہیں، پھر درود پڑھتے ہیں، پھر دعا کرتے ہیں، پھر لاسٹ میں سلام پھیرتے ہیں۔ یہ بالکل غلط طریقہ ہے، صحیح احادیث سے یہ ثابت نہیں ہے۔ صحیح طریقہ جو ہے میں آپ کو بھی بتاتا ہوں، یعنی اگر آپ کی کوئی رکھتے چھوٹ گئی یا مکمل نہیں تھی یا زیادتی کر دی یا کوئی غلطی ہو گئی، کچھ بھی ہو گیا آپ کو نماز کے دوران، تو آپ کو کرنا کیا ہے؟ تو سجدہ سہو کا طریقہ کیا ہے وہ آپ کے سامنے میں کلیئر رکھ دیتا ہوں، کہ سب سے پہلے ہم چاہے فجر کی نمازوں میں ہو یا مغرب کی رکعتوں میں ہو یا عصر ظہر کا عشاء کہیں پر بھی ہو، سب سے آخری رکعت میں ہمیں تشہد پورا کرنا ہے، درود ابراہیم پوری کرنی ہے، دعائیں پوری کرنی ہے، ان سب کے بعد سلام سے پہلے سجدہ کرنا ہے یا سلام کے بعد سجدہ کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، سلام پھیرنے سے پہلے 2 سجدے سہو کرنا ہے یا سلام پھیرنے کے بعد اس کے بعد 2 سجدے کرنا ہے۔ یہ بالکل صحیح طریقہ ہے، آپ کے سامنے ہے۔ یاد رکھے، زیادتی ہو جائے تو سلام کے بعد 2 سجدے سہو کر لے، اگر کمی ہو جائے تو سلام سے پہلے 2 سجدے سہو کر لے، اگر شک ہو جائے تو آپ سلام پھیرنے سے پہلے 2 سجدے کر لے۔ یہ بالکل سجدے سہو کا بالکل آسان طریقہ ہے۔ ٹھیک ہے، اور اگر نماز میں ہم نے بتایا تھا آپ کو کہ نماز میں اگر کوئی فرض چھوٹ جائے جیسا رکوع یا سجدہ، تو سجدہ سہو سے یہ رکعت پوری نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، مثال کے طور پر ابھی اگر ہم نے عصر کی نماز پڑھ لی، اس میں ہم نے کیا کیا تھا کہ دوسری رکعت میں رکوع بھی نہیں کیا تھا یا پھر سجدہ بھی نہیں کیا تھا، یعنی اگر اس میں دونوں میں سے کوئی ایک چیز چھوٹ گئی، یعنی یہ ایک چیز، مثال کے طور عصر کی نماز میں ہم دوسری رکعت یا تیسری رکعت یا کوئی بھی رکعت میں ہم سجدہ کرنا بھول گئے، اب جیسے ہی ہم آگے بڑھے ہمیں یاد آ گیا کہ اللہ اکبر، میں نے سجدہ ہی بھول گیا تھا، 2 کے بدلے 1 سجدہ کیا تھا، یا تو پھر رکوع بھول گیا۔ اس حالت میں اب ہمیں اس رکعت کو کینسل کرنی پڑے گی، پھر دوبارہ ہمیں یہ رکعت پڑھنی پڑے گی۔ اب یہاں دیکھیں، سب سے پہلے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ میری زبان میں وہ طاقت دے، وہ سمجھ دے کہ میں آپ کو سمجھا سکوں اور آپ کے لیے آسان ہو جائے۔ اگر کوئی رکعت میں سجدہ یا رکوع چھوٹ جائے، ٹھیک ہے، اگر آپ کی کوئی رکعت میں پہلی، دوسری، تیسری، چوتھی کسی میں بھی کوئی سجدہ چھوٹ جائے یا کوئی رکوع چھوٹ جائے، اس حالت میں ہمیں اس رکعت کو دوبارہ دہرانا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر سلام پھیرنے سے پہلے یاد آ جائے تو پھر ہم 2 سجدے سہو کر لیں گے، سلام پھیرنے کے بعد بیٹھ گئے، بعد میں یاد آ گیا یا پھر اور گھومتے پھرتے اگر اچانک سے یاد آ گیا، تو پھر ہم جیسے ہی یاد آتا ہے تو پھر سجدے سہو کریں گے۔ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ایک واقعہ ایسا ہوا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غالباً ظہر کی یا عصر کی نمازیں پڑھائی، 2 رکعتیں پڑھائی، 2 رکعتیں پڑھ کر چلے گئے، جھاڑ سے پھر ٹیک لگا دیا کھجور کے بعد، لوگوں سے بات چیت کر دی، پھر صحابہ نے آ کر پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا نمازیں آپ نے خسر کر دی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں تو کانفیڈنٹ ہوں، میں نے تو برابر نماز پڑھی نہیں۔ اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر اور دوسرے صحابہ سے پوچھا کیا میں نے 2 رکعتیں پڑھائی؟ ہاں ہاں 2 رکعتیں پڑھائی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آتے ہیں، آنے کے بعد 2 رکعتیں مکمل کرتے ہیں، اس کے بعد 2 سجدے سہو بھی کرتے ہیں، تو یہ نماز مکمل ہوتی ہے۔ تو اب یہاں پر ہوا کیا کہ نماز کے دوران بات چیت ہو گئی، لوگوں سے ملاقات ہو گئی، پورا مسئلہ بھی حل ہو گیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو کس طرح سے 2 رکعتیں باقی تھی، 2 رکعتوں کو دہرائی، پوری کی پوری نماز نہیں دہرائی۔ اگر ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر نماز میں کوئی واجبات چھوٹ جائے، ٹھیک ہے، تو اس کے لیے کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر کوئی سنت چھوٹ جائے، اگر ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر کوئی تشہد چھوٹ جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن آپ سجدہ سہو کر لیں۔ اگر نماز میں سجدہ چھوٹ جائے یا پھر رکوع چھوٹ جائے تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ وہ رکعت کو دوبارہ دہرانا ہے۔ اگر سجدہ سہو اس کے لیے سجدہ سہو بھی کرنا ہے، اور اس کے بعد اگر کوئی سنت چھوٹ جائے، مثال کے طور پر رفع الیدین کرنا بھول گئے یا پھر ہم چھوٹ گیا،
تو پھر ہم یہاں پر سجدہ سہو نہیں کریں گے، ٹھیک ہے؟ یہ سنت ہے، اگر سنت چھوٹ جائے تو اس کے لیے سجدہ سہو ضروری ہے۔ ان تمام حالت میں یعنی ان تمام حالت کے بعد سلام پھیرنے سے پہلے 2 سجدہ سہو کر لیں۔ ابھی آپ جو پڑھ کر آئے ہیں کہ سلام پھیرنے سے پہلے 2 سجدے کر لیں۔ اگر جان بوجھ کر اگر رکھتے کم پڑھ لی، یا جلدی جلدی ہم نے پڑھ لیا، یا پھر اس حال یعنی جان بوجھ کے کر دیا، یا کوئی غلطی سے جلدی جلدی میں کر دیا، تو پھر اسے یہ پوری نماز دوبارہ دہرانی پڑے گی۔ اگر پھر بھی غلطی سے بھول گیا تو پھر اس کے لیے ضرور نہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ حفاظت کرے آپ لوگوں کی۔ میں لگتا ہے آپ لوگ کنفیوز ہو گئے، میں پھر بھی ایک بار دوہرا دیتا ہوں کہ سجدہ سہو غلطی پر ہے، کہ اگر آپ نے نماز میں کوئی ایسی غلطی کر دی جس سے آپ بھول گئے یا پھر غلط فہمی میں چلے گئے، یا پھر غلطی سے سجدہ چھوٹ گیا یا رکوع چھوٹ گیا، اس غلطی نماز میں جب غلطی ہوتی ہے، اس کو یہاں پر ہم سجدہ سہو کریں گے۔ لیکن ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ نماز میں اگر رکوع سجدہ چھوٹ جائے تو پھر وہ رکعت دوبارہ کریں گے۔ اگر کوئی ایسا رکن چھوٹ جائے جو واجب ہے، جس میں تشہد ہے، اگر تشہد چھوٹ گیا تو پھر ہمیں 2 سجدے سہو کر کے نماز کو مکمل کریں گے، اس میں ضرور نہیں۔ اب یہاں پر علماء میں اختلافات ہے۔ کچھ علماء کہتے ہیں کہ سجدہ سہو سلام سے پہلے کر لے یا سلام کے بعد کر لے، کوئی حرج نہیں، مگر بہتر افضل یہ ہے کہ ہم جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ سہو نماز سے پہلے کرتے ہم وہاں پہلے کریں گے، جہاں آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد سجدہ سہو کرتے ہم وہاں پر کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو اب یہاں پر ہم دیکھیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے کہاں کرتے ہیں کہ نماز میں اگر زیادتی ہو جائے تو سجدوں کے بعد 2 سجدے سہو کریں گے، سلام کے بعد 2 سجدے سہو کریں گے۔ نماز میں کمی ہو جائے، شک ہو جائے، تو پھر سلام پھیرنے سے پہلے 2 سجدے سہو کریں گے۔ سجدے سہو کرنے کا طریقہ میں نے بتا دیا آپ کو کہ کس طرح، بالکل آسان ہے کہ چوتھی رکعت جو عصر کی ہے، تیسری رکعت مغرب کی ہے یا فجر کی دوسری رکعت ہے، اس میں ہمیں بیٹھ جانا ہے، تشہد کر پڑھنا ہے، درود ابراہیم پڑھنا ہے، اس کے بعد دعا پڑھنی ہے، دعا پڑھنے کے بعد سلام سے پہلے 2 سجدے سہو، اس کے بعد سلام پھیرنا ہے، یا پھر سلام پھیرنے کے بعد 2 سجدے پھر سلام پھیرنا ہے۔ یہ سجدہ سہو کا بالکل آسان طریقہ۔ اگلا مسئلہ لیتے ہیں، نماز کے دوران اگر سوچ آ جائے تو کیا اس سے بھی نماز باطل ہو جائے گی؟ بالکل نہیں، اور اس سے نماز باطل بھی نہیں ہوگی، اور آپ کو سجدے سہو کی ضرورت نہیں۔ میں ایک حدیث بتا دوں آپ کو تاکہ آپ کے دماغ میں بیٹھ جائے۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز پڑھا رہے تھے، عصر کی نماز پڑھ لی، نماز پڑھنے کے بعد مسجد نبوی سے فوراً اٹھتے ہیں، گھر جاتے ہیں، گھر جا کر لوگ یعنی صحابہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی جلدی جلدی کہاں گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں، کام کرتے ہیں، کام کر واپس آتے ہیں، پھر آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ تو پریشان تھے آخر ہوا کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بیٹھتے ہیں، اچانک سے گئے، پھر آگے، پھر بیٹھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ دیکھو، جب صحابہ نے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ماجرا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے یاد آیا عصر نماز کے دوران کہ میرے گھر میں کل رات سے سونا پڑا ہے، میں نے اپنے گھر والوں کو حکم دیا اس کو جاؤ، اس کو صدقہ کر دو، اس کو گھر سے باہر نکالو، اور پھر میں نماز پڑھتے پڑھتے جب خیال آیا، نماز پڑھی، فوراً جا کے ان کو حکم دیا، واپس آیا۔ اس سے کیا پتا چلا کہ نماز کے دوران اگر کوئی ہمارے دماغ میں خیالات گھوم رہے ہیں، اس سے ہماری نماز نہیں ٹوٹتی اور سجدے سہو کی ضرورت نہیں ہے۔ کچھ لوگ کرتے ہیں کہ نماز میں کوئی غلطی تو نہیں تھی، اگر کوئی شک آ گیا، گھوم پھر لیے سعودیہ، دبئی یا پھر امریکہ، کینیڈا گھوم گئے، تو پھر وہ سجدے سہو کرتے ہیں، تو یہ غلط نہیں، ٹھیک ہے؟ اس سے نماز ہو جاتی ہے، خیالات سے نماز نہیں ٹوٹتی۔ لیکن ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر خیالات بار بار ایسے چلتے رہتے ہیں، گھومتے رہتے ہیں، تو پھر یا تو ہمیں اجر ہی نہیں ملے گا، یا تو پھر اجر کم ملے گا۔ اگلا مسئلہ لیتے ہیں کہ نماز میں کئی مرتبہ بھول جاتے ہیں۔ اگر نماز میں کئی بار ہم بھول جاتے ہیں، بار بار ہمیں یاد نہیں ہوتا، ایک سجدہ تو 2 سجدے، ایک رکوع یا 2 رکوع ہم نے آگے پیچھے کر دیا، اس کے لیے ہمیں 2 سجدے سہو کافی ہے۔ یعنی نماز میں بار بار الگ الگ سجدے سہو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یعنی ایک ہی بار آخر میں سجدہ سہو کر لیں، انشاءاللہ یہ ہمارے لیے کافی ہو جائے گا۔ اگلا مسئلہ لیتے ہیں، نماز میں بھول چوک ہو جائے، یعنی کوئی چیز چھوٹ جائے، تو سلام پھیرنے سے پہلے سلام پھیرنے کے بعد لوگوں سے بات چیت کر لی، اور 1 گھنٹے کے بعد یا 2 گھنٹے کے بعد یاد آ گیا میں نے نماز میں غلطی کر دی تھی، سجدہ سہو نہیں کیا، تو پھر فوراً جب یاد آ جائے گا جب سجدہ سہو کریں گے۔ یعنی نماز میں بھول چوک ہو گئی تھی، یعنی کوئی چیز چھوٹ گئی تھی، یا کچھ یعنی بھول چوک کی غلطی کی وجہ سے اس کے نماز پڑھنے کے بعد سلام پھیر دیا، سجدہ سہو نہیں کیا، لوگوں سے بات چیت کر لی، آدھا 1 گھنٹہ گزر گیا،
اچانک سے یاد آیا کہ میں نے سجدہ سہو کرنا تھا، میں بھول گیا، تو فوراً ہم سجدہ سہو کریں گے، اس پر کوئی گناہ نہیں۔ یعنی جیسے ہی سجدہ سہو یاد ہو جائے گا تو کر لیں گے۔ اگر بالکل سے سجدہ سہو بھول گیا، کچھ یاد ہی نہیں ہے، تو پھر اس کی نماز ہو جائے گی، کوئی حرج نہیں۔ ٹھیک ہے، امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ اگر اس نے غلطی سے نماز میں بھول چک ہو گئی تھی، لیکن پھر بھی کیا کیا اس نے کہ نماز کے دوران غلطی کر دی، سلام پھیر لیا، لوگوں سے بات چیت کر لی، بات چیت کرنے کے بعد بھی پتہ نہیں چلا کہ میں نے نماز پڑھنا تھا، سجدہ سہو کرنا تھا، سجدہ سہو کرنا تھا، نہیں کرنا تھا، یا پھر پورے کا پورا بھول گیا، اس کو یاد ہی نہیں تھا، آدھا ایک گھنٹے کے بعد یاد آیا، اس کے بعد جب اس کو یاد آ گیا تو ٹھیک ہے۔ اگر یاد نہیں آیا تو پھر وہ کیا کرے گا، دوبارہ جب یاد آ گیا تو ٹھیک ہے، سجدہ سہو کرے گا، اگر یاد نہیں ہے تو پھر وہ کیا کرے گا، چھوڑ دے گا، اس میں انشاءاللہ اس کے لیے کوئی حرج نہیں۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ ہم اگلا مسئلہ لیتے ہیں۔ اگر مقتدی امام جو ہوتا ہے، نماز کے پیچھے جو مقتدی پڑھتا ہے نماز، وہ نماز پڑھ رہا ہے، اور اکثر ہمارے بھائی بہنوں کے ساتھ یہ معاملات ہوتے ہیں کہ وہ نماز کے دوران عید کی نماز یا پھر تراویح کی نماز یا پھر استسقاء نماز یا پھر کوئی ایسی نماز جس میں امام کے پیچھے پڑھا تھا، نماز پڑھتے اور سورہ فاتحہ کے بعد امام رکوع میں چلا جاتا ہے اور ہم سجدے میں چلے جاتے ہیں۔ ہمیں اکثر عیدوں کی نماز میں مائک بند ہو جاتا ہے، یا پھر کوئی اور غفلت کی وجہ سے یا پھر کوئی کمزوری کی وجہ سے ہم میں شکار ہو جاتے ہیں کہ امام رکوع میں جاتا ہے اور سجدے میں چلے جاتے ہیں، یعنی اب تو غلطی ہو گئی، ٹھیک ہے نا، اب تو غلطی ہو گئی، لیکن اب یہاں پر ہم کیا کریں گے، ہم سجدہ سہو نہیں کریں گے۔ اگر امام نے غلطی کی تو امام سجدہ سہو کرے گا، اگر ہم نے غلطی کی امام کے پیچھے ہم نماز پڑھے تو ہم سجدہ سہو کریں گے، اور اگر اکیلے پڑھے تو پھر ہم سجدہ سہو کریں گے۔ اس کے بعد اگلا مسئلہ لیتے ہیں۔ اگر کسی نے نفل نماز کی نیت کی کہ 2 رکعتوں کی نماز کی تھی، لیکن تیسری رکعت کے لیے اٹھ گیا، تو وہ کیا کرے گا، تیسری رکعت کے لیے اٹھ جائے تو سب سے پہلے وہ تیسری مکمل کرے گا، چوتھی مکمل کرے گا، وہ سلام پھیر دے گا۔ اگر ورنہ اسے 2 رکعت کی نیت کی تھی، 2 رکعتوں کی بجائے تیسری رکعت پہ اٹھ گیا، وہ واپس سے بیٹھ جائے گا، نماز مکمل کرے گا، 2 سجدے سہو کر لے گا، بس یہ کافی ہے۔ ٹھیک ہے، امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ اگر کوئی بھائی یا بہن 2 رکعتوں کی نیت کی تھی، لیکن تشہد میں سلام پھیرنے کے بجائے تیسری رکعت میں اٹھ گئے، اٹھنے کے بعد یاد آیا اللہ میں نے تو 2 رکعت کی نیت کی تھی، یا تو تیسری رکعت چوتھی رکعت مکمل کرے، یا نہیں تو پھر اگر سورہ فاتحہ شروعات نہیں کی تھی تو وہ بیٹھ جائے، سلام پھر تشہد درود ابراہیم دعا پڑھ لے، سلام پھیرے، 2 سجدے سو کر لے، یہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اور بہتر ہے کہ ہم سنت جو نماز ہے، نفل نمازیں ہیں، وہ 2 کر کے پڑھیں، وہ افضل ہے۔ 4 رکعتیں بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن 2 پڑھنا افضل ہے۔ تو اسی کے ساتھ آج جو سجدے سہو کی جو کلاس ہے اس کو یہیں پر ہم روکتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا، لیکن میں ایک دوبارہ آپ کو دوہرا دوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے، اور اگر کوئی شک ہے آپ کے دل میں تو وہ نکل جائے۔ ٹھیک ہے، تو ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ نماز کے اندر 3 حالتیں ہیں، ایک زیادتی، ایک کمی، اور تیسرا شک۔ اگر نماز میں زیادتی ہو جائے، 4 کے بدلے 5 رکعتیں پڑھ لی، 2 سجدے سہو۔ اگر نماز میں کمی ہو جائے، تشہد میں بیٹھنا بھول گئے تو پہلا، تو پھر ہم کیا کریں گے، سلام پھیرنے سے پہلے 2 سجدے سہو۔ اسی طرح اگر نماز میں شک ہو جائے 3 یا 4 میں، تو ہم کیا کریں گے، چوتھی رکعت کو چھوڑیں گے، تیسری کو پکڑیں گے۔ یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فارمولا دیا کہ چوتھی کو چھوڑیں گے، تیسری کو پکڑیں گے، پھر اس کے بعد دوبارہ دہرائیں گے نماز، دوبارہ نماز رکعت دہرائیں گے، اس کے بعد سلام پھیرنے سے پہلے 2 سجدے سہو کر لیں گے، اس سے ہماری نماز ہو جائے گی۔ اسی کے ساتھ آج کی جو کلاس ہے اس کو یہیں پر روکتے ہیں۔ بارک اللہ فیک و جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔